आज जल्दी सो गई डार्लिंग। रूम का दरवाज़ा लॉक करते हुए अंदर आकर इसे बेड पर कंफर्टर में लिपटे देखकर सही टेबल पर मोबाइल घड़ी रखता, फिर अपना खंजर दराज में रखने लगा। आप ड्रेस लाए सईर, हमारे बेबी के लिए सईर। आवाज़ पर हूर एकदम कंफर्टर दूर करके उठकर बोली। सईर जो शर्ट उतार कर अपना नाइट ड्रेस निकाल रहा था, हमारे बेबी पर नासमझी से मुड़ा। भला इनका बच्चा कहाँ से आया? पर झटका इसे तब लगा जब अपनी मासूम ऐन के सीने से लगे इस कुत्ते के बच्चे को देखा। ऐन ये क्या है? मेरा बच्चा कहाँ से आया? भागकर इसके पास आया और कुत्ते के बच्चे को खींचकर नीचे फेंका कि वो हूर से अलग होने पर और अचानक नीचे फेंकने पर भाव भाव करने लगा। और सईर इस कुत्ते पर कहर बरसाती नजरें डालकर अपनी ऐन के हाथ मुंह गर्दन चेक करने लगा, कहीं से चोट तो नहीं पहुंचाई इसने। सईर, मेरा बच्चा, क्या किया है आपने इसके साथ? हूर चीख कर सईर के हाथ झटकती तड़प कर बोली। क्या कह रही हो? ये तुम्हारा बच्चा है, मार ना दो तुम इसे। तुम कुत्ते को हमारा बच्चा कह रही हो? इसे नीचे उतरते देखकर सईर इसके दोनों हाथ पकड़ता गुस्से से बोला। वो मेरा बच्चा है, आप हाथ तो लगाए, मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी। वो चिल्लाई सईर पर। वो हैरत से इसके चेहरे को देखने लगा। इतनी जिद्दी क्यों हो गई थी कि इसके हाथ तोड़ने पर उतर आई थी? सईर ने गुस्से से हूर के करीब आने के लिए मचलते इस कुत्ते को लात से दूर रखा। अब अगर तुमने इसे अपना बच्चा कहा तो मैं इसको अपने हाथों से मार दूंगा। सईर गुस्से भरी आंखों से दहाड़ा। एक पल को हुरुलैन सहम गई। और अगर आपने मुझे मेरा पप्पी वापस न दिया तो मैं कहीं चली जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी, बाहर झूले में सो जाऊंगी, फिर भले भी भूत मुझे खा जाए। वो कहती हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। देखो देखो, रो रहा है मेरा बच्चा, दो मुझे वापस। सईर इसके सीने पर हाथ मारती रोते हुए जिद करने लगी। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। किसने तुम्हें ये ला कर दिया है, बताओ मुझे। इसके बालों से पकड़कर कहते वो गुर्राया। मार दें, मारे नहीं रहना मुझे जिंदा, कोई नहीं प्यार करता मुझे, हर कोई सिर्फ गुस्सा करता है। इस मिस्त्री से कहा बेबी के कपड़े ला दूँ तो वो भी इंग्लिश में गालियाँ देने लगी। आपसे कहा तो आप भी मार रहे हैं, मेरा तो कोई नहीं है, सिर्फ मारने आते हैं। एक बार इंग्लिश सिखाकर फिर पढ़ाते नहीं हैं, और जो दो लफ्ज़ सिखाए हैं वो भी किसी से ना कहूँ। जलते हैं सब मुझसे कि कहीं मैं भी तुम लोगों की कोई इंग्लिश में जवाब ना दे दूँ। वो सूं सूं करती रोती घुट्टों में मुँह छुपा गई और ससकती अपने पप्पी की भाव भाव सुनने लगी। सईर खुद इस सूरत हाल से परेशान हो गया था। मेरा बच्चा, तुमसे किसी को प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं करता हूँ प्यार। वो इसे अपने हिसार में लेकर माथे पर लब रखने लगा और हूर सर हिलाती इसके सीने के बालों पर बहती नाक रगड़ने लगी। झूठ मत बोले, नहीं करते प्यार, वरना मेरे पपी को मारने की बात नहीं करते आप। वो रूठी आवाज़ में बोली तो सईर ने कालीन पर पड़े इस छोटे से फितने को देखा। दिल कर रहा था अभी से गोली मार दे, जिसने आते ही इतना फसाद फैला दिया था। करता हूँ ऐन, बहुत करता हूँ। छोड़ो इस कुत्ते को, हम अपनी बातें करते हैं, इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। क्या पढ़ना है मेरे बच्चे को? इसके गाल साफ करते वो इसे लालच देने लगा। हाँ, इसकी बाद में करते हैं, पहले मेरा बेबी ला दो जल्दी। इसके शेव पर हाथ फेरते वो मुस्कुरा कर बोली तो सही बेबस होकर गहरा सांस लेता रह गया। मत कहो इसे ऐन बेबी, वरना इसका कुछ कर दूंगा कि वो आइंदा किसी की बीवी के करीब जाते हुए 100 बार सोचेगा। इसके गाल पर लब रखते वो जैसे मिन्नत करने लगा, वरना इसके दिमाग की रगें तनकर इसके जब्त की गवाही दे रही थी। सईर प्लीज़, लाडलेपन से कहती वो इसके सीने पर बेसाख्ता अपने लब रख गई। और फिर इसे जैसे ही अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो चेहरा सुर्ख पड़ गया। तुम मुझे पागल कर दोगी एहन? सईर लब बीच गया। पागल को भी भला पागल बना सकते हैं? वो खिलखिलाकर हंसी। दो नाप सईर, कहाँ है पपी? वो जिद्दी लहजे में बोली तो सईर ने इसे देखकर फिर कुत्ते को देखा। तुम इसे बोसा देती हो? इसका चेहरा ऊपर करते सख्ती से पूछा तो हूर ने अस्बात में सर हिलाया। तो फिर दफ़ा करो इसे, नाप मत लेना आइंदा इसका। और बताओ किसने दिया है तुम्हें? वो इसे दूर करते इसके पाँव से पपी को पकड़कर उठ खड़ा हुआ। सईर पपी के भाव भाव पर वह तड़प कर बेड से उठी। बैठी रहो। वह दहाड़ा के हूर बेसाख्ता वापस बैठी। किसने दिया है बताओ? एक हाथ से इसके बालों को पकड़कर सर ऊंचा करते वो सर्द आवाज़ में पूछने लगा। हूर से सख्ती रोने लगी। इस मिस्ती ने वो हाथ उठाकर इशारा देने लगी और सईर गुस्से से पागल होता इसे वहीं छोड़कर इस पपी को पाँव से पकड़कर बाहर निकला। होरुलैन रोती इसके सख्त होने पर अफसोस करती कंफर्टर में घुस गई। इसने तय कर लिया था वो इससे बात नहीं करेगी। जिस तरह वो नहीं माना और इसके बेबी को ले गया, वो भी नहीं मानेगी और इससे दूर रहेगी। मुस्कान, वो दहाड़ता तेज तेज सीढ़ियाँ उतरता, एक हाथ से शर्ट पहनता नीचे आया और पपी को नीचे फेंका। वो भाव भाव करता दूर हुआ। यह तो शुक्र था इसका फेंकना
بے رحم نہیں تھا، اس نے احتیاط کیا تھا اسے پھینکنے میں۔ مسکان شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ پھر دھاڑا کہ ہورولین سختی سے مٹھیوں میں کمفرٹر کو جکڑتی رہ گئی۔ کیا ہوا سعید؟ رات کے اس وقت سعید کو لاؤنج میں دھاڑتے دیکھ کر عارف روم سے نکل آیا۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس کی کون سی دشمنی ہے مجھ سے، یا مرنے کی خواہش مند ہے؟ سعید نے غصے سے عارف سے پوچھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا کیا پھر اس نے؟ عارف پریشان ہوا۔ یہ دیکھو کیا ہے۔ اور کیا کیا ہے اس نے؟ اس نے عارف کو اس کتے کی جانب متوجہ کیا۔ عارف نے حیرت سے دیکھا تو سامنے ہی پیارا سا سفید بالوں والا کتا اپنے ہاتھ پاؤں کو سرخ چھوٹی سی زبان سے چاٹ رہا تھا۔ کتا ہے، خوبصورت بھی ہے۔ کیا کیا اس نے؟ عارف دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہ سکا، جس پر مزید سعید کو طیش آیا۔ تمہاری وہ بہن لائی ہے اسے اور میری بیوی کو دیا ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ اب وہ ضد کر رہی ہے کہ اسے یہ کتا چاہیے اور یہ کمینہ مزے سے اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ ضبط جیلس غصے سے وہ دانت پیس کر بتانے لگا۔ سعید عرب اس کی حالت پر کہہ لگا اٹھا۔ یار کتا ہے، دیکھو کتنا پیارا ہے، دے دو ہورولین کو اگر وہ ضد کر رہی ہے۔ شاید مسکان اس کی بوریت کے لیے لائی ہوگی، دیکھا نہیں اس دن پھولوں کا کیا حال کیا تھا، کم از کم مصروف تو رہے گی۔ عارف کہتے ہوئے اس پپی کو اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم نہیں جانتے، تمہاری بہن نے صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بلاؤ اسے، وہ صرف اسے باہر نکالنا چاہتا تھا کہ باہر آئے تو اس حرکت کی ایسی سزا دے کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ سعید سے پنگا لینا کیا ہوتا ہے؟ اپنی مسکراہٹ روکتے مزید اصرار کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے مسکان کے روم کی طرف آیا اور ڈور ناک کرنے لگا، پر جواب ندارد۔ سعید بھی مٹھیاں بھیج کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ شاید سو گئی ہے۔ عارف مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ہٹو پیچھے۔ اس نے سامنے سے اسے ہٹا کر لاک دروازے پر 2-3 لاتیں ماری تو عارف کو یقین ہو گیا اب اس کی بہن نہیں بچے گی، پر شکر تھا کہ وہ روم میں نہیں تھی، البتہ کھلی کھڑکی پر چٹ لگی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز بیسٹ بھائی؟ سطر کے ساتھ نیچے دانتوں کی نمائش کرتا ایموجی بنا تھا۔ سعید نے غصے سے مسل دی چٹ۔ عارف اس کی سرخ رنگت دیکھ کر سر کھجانے لگا۔ میں ذرا اسے کچھ کھلاتا ہوں، شاید بھوک لگ رہی ہے اسے، وہ کہتا وہاں سے نکلا اور سعید خاموش سا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی زج کرنے کا، پتہ نہیں کیا ملتا تھا اسے ایسا کر کے۔ بہت غلط کر گئی ہو بھاگ کر، مٹھیاں بھیج کر اس نے سوچا۔ سنو لڑکے، اسے باہر پھینک دو، چلا جائے گا کہیں، پر میرے گھر میں مجھے یہ نہ دکھے۔ روم سے باہر نکل کر کچن میں کھڑے عارف سے بولا، اور عارف کو معلوم ہو گیا کہ وہ بہت غصے میں ہے، تبھی خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سعید قہر بڑی نظر اس پپی پر ڈال کر وہاں سے نکلا۔ اسے ابھی بھی نہیں بھول پا رہا تھا کہ کیسے اس کی عین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس کے بوسے بھی لیتا تھا۔ اس کی ہمت دیکھو، سعید کی عین کے بوسے لیتا تھا۔ غصے سے اس نے دروازے کے قریب رکھے ڈیکوریشن پیس کو ہاتھ مار کر نیچے پھینکا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ شیشے کے ذرے دور دور تک پھیل گئے۔ عالم حد ہے یار، عارف کا نہ چاہتے ہوئے بھی کہا فضا میں گونجا، اور سعید غصے سے دیکھ کر اندر روم میں بند ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی عارف نے پپی کو ٹیبل پر بٹھایا اور اپنا موبائل نکالا۔ کہاں ہو تم؟ اور یہ کیا حرکت کی ہے مسی؟ اندازہ ہے وہ کتنا غصے میں ہے؟ کیا ملتا ہے تمہیں ایسا کر کے؟ مسکان کے کال اوکے کرنے پر ہی عارف غصے سے شروع ہو گیا۔ مزہ آتا ہے جو انسان دنیا کو ڈراتا ہے، اسے تنگ کرنے چڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ عارف کے خاموش ہونے پر وہ ڈیٹوں کی طرح بغیر اس کے غصے کی پرواہ کیے کہکا لگاتی بولی، تم تو مرو گی، ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی۔ کہاں ہوں اس وقت؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ جاؤ، وہ روم میں چلا گیا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا، آج نہیں آ رہی، ہاسٹل میں ہوں دوست کے ساتھ، کل سعید کے جانے کے بعد آؤں گی، تم بے فکر رہو۔ اس نے اپنا پروگرام بتاتے کال ڈسکنیکٹ کی بغیر عارف کے سنے۔ مرو سوتیلی ناگن، وہ بڑبڑا کر موبائل میں ایک نمبر ڈھونڈنے لگا۔ سنو غفور، مسکان گرلز ہاسٹل میں ہے، خیال کرنا اس کا۔ اس نے اپنی آدمی کو کال کر کے بتایا جو ہمیشہ مسکان کو احساس کرائے بغیر اس کے ساتھ ہوتا تھا مختلف حلیے میں۔ ٹھیک ہے، میں بھی قریب ہوں باس، آپ بے فکر رہیں، غفور نے اسے مطمئن کیا۔ عارف نے موبائل واپس جیب میں رکھتے پپی کو اٹھایا اور اسے ساتھ لے کر روم میں چلا گیا کہ کل سعید کے جانے کے بعد ہورولین کو دے گا اور سعید کے لوٹنے سے پہلے اس سے واپس دے لے گا۔ وہ روم میں داخل ہو کر دروازہ لاک کرتے مڑا تو نظریں سامنے کمفرٹر میں دبکی ہورولین پر گئیں۔
وہ چلتا ہوا وارڈروب کے قریب آیا اور نائٹ ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ یہ اس کی عادت تھی بچپن سے ہی کہ سونے سے پہلے نہا کر سوتا تھا، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ سردی میں سمی اور اس کی ماں بہت منتیں کرتی تھی کہ نہ لے وہ بات، مگر اس کی عادت تھی، کہاں رہنے والا تھا۔ ماں کا غصہ سمی کی منتیں ایک طرف رکھ کر نہانے چلا جاتا۔ کبھی کبھی تو اس کی ماں رو پڑتی کہ میرے ایک بیٹے ہو، تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا عالم، اور وہ انہیں یقین دلاتا کہ اماں میں ساری زندگی آپ کی اور سمی کے ساتھ رہوں گا، پر شاید قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔ اس نے زندگی تو گزاری پر اکیلے سے سکتے تڑپتے۔ سمی کہتی تھی کہ بیوی آئے گی، ہمیں بھول جاؤ گے، جانتی ہوں کہاں یاد رہے گا کہ سمی کون، اماں کون، پر وہ انہیں کیسے بتاتا کہ دیکھو بیوی ہے پر تم اور اماں نہیں ہو۔ کہتی مجھے تھی پر اکیلے خود کر گئیں۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا دیکھو سمی، تمہارا کہاں غلط ہوا، میرے پاس بیوی ہے پر تم دونوں ابھی بھی دل میں بستی ہو۔ باہر کی ٹھا کی آواز پر ہورولین نے سختی سے کمفرٹر کو جکڑ لیا اور قدموں کی چاپ پر وہ سانس روک گئی، جیسے گہری نیند میں ہو۔ میں آپ سے ذرا بھی بات نہیں کروں گی سعید۔ آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرتی وہ خود سے عہد کرنے لگی، سچ میں بہت ہی برے ہیں آپ۔ پپی کی یاد آنے پر وہ بھرائی آواز میں بولی کہ باتھ روم کے دروازہ کھلنے پر وہ آنکھیں موند گئی۔ سعید باہر نکل کر بالوں کو تولیے سے رگڑتا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو بار بار آگے کو کھسک رہی تھی۔ تولیہ ہینگ کرتے وہ اپنی سفید شرٹ کے بازو فولڈ کرتے بیڈ پر بیٹھا۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا کہ پیچھے دھڑام کی آواز پر ایک دم پلٹا تو بیڈ سے ہورولین کو غائب دیکھا۔ ہورولین جس کے بیٹھنے پر مزید آگے کھسکی تھی، کمفرٹر سمیت دھڑام سے بیڈ سے نیچے گری کہ اس کے منہ سے آہ نکلی۔ این میری جان، وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگا۔ تم ٹھیک ہو میرا بچہ؟ وہ روتی ہوئی ہورولین کے منہ سے کمفرٹر ہٹا کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر فکر مندی سے بولا، نہیں دیکھ رہے اتنی زور سے گری ہوں، ابھی بھی پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہوں؟ اپنا چہرہ جھٹکتی وہ چیخی۔ بس پچکارا اسے اور واپس بیڈ پر بٹھایا، اور اپنا سر سہلاتی کمر پر لگی چوٹ پر رونے لگی۔ تمہیں کس نے کہا تھا سوتے ہوئے یوں بھاگتی جاؤ؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہورولین کو مزید غصہ آیا۔ کہاں لگی ہے چوٹ، دکھاؤ اس کے بالوں کو۔ الگ کرتے سر کو دیکھنے لگا جہاں ہلکا سا سرخ نشان پڑ گیا تھا۔ سعید نے محبت سے اس پر اپنے لب رکھ لیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روتے نہیں ڈارلنگ، اس کی کمر سہلاتے وہ بولا تو ہور نے روتے ہوئے منہ بنایا، تو کیا کرتے ہیں چوٹ لگنے پر بتا دیں، میں وہ کروں، اب اپنی زندگی تو میں جینے سے رہی۔ وہ تلخ لہجے میں ناگواری سے بولی۔ سعید نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ تمہیں بیبی چاہیے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا کہ ہور سر ہلانے لگی۔ سعید مسکرا دیا۔ گڈ، مجھے بھی چاہیے، وہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نہیں سعید، وہ ڈر سے ایک دم پیچھے ہوئی۔ کیا نہیں میرا بچہ؟ اسے بیڈ پر لٹا کر بال سنوارتے پوچھنے لگا کہ ہور کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ اس کے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے دور کرنے لگی، اور سعید اس کی پیلی پڑتی رنگت پر کہکا لگا اٹھا۔ کیوں میری جان، ابھی تو تم کہہ رہی تھی ہاں۔ سعید نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر تکیے سے لگائے۔ ہورولین کی حالت بری ہو گئی۔ میں نہیں کہوں گی پلیز، اس کی سانسیں خود پر محسوس کرتی وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں، اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتے وہ مسکرایا۔ مجھے کمر میں درد ہو رہا ہے، وہ کہتی ہوئی رو پڑی۔ سعید مذاق چھوڑ کر سنجیدہ ہوا اس کے چہرے پر اذیت کے سائے دیکھ کر۔ این میں مذاق کر رہا تھا، بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس کے چہرے کو صاف کرتے وہ محبت سے کہنے لگا، اور اس کے نفی کرنے کے باوجود اسے منہ کے بل ڈال کر اس کی شرٹ پیچھے سے کھسکائی تو لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کی پیٹھ پر جگہ جگہ سگریٹ سے جلانے کے نشان تھے، اور پیٹھ ہی نہیں، وہ جانتا تھا وہ پوری زخموں سے چور ہے۔ سفید اسکن پر کالے گہرے کٹ کے ساتھ ہنٹر سے مارنے کے نشان تھے اس کے پور پر۔ کربس اذیت سے سعید نے اپنی انگلیاں اس کی پیٹھ پر نشانوں پر رکھی تو وہ چیخ اٹھی، مما! اس نے مٹھیوں میں بیڈ کو جکڑ لیا، حالانکہ زخم اب نشان رہ گئے تھے۔ کیا فرق تھا دونوں میں؟ ایک حیوان بن گیا تو وہ بکھر گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی۔ ایک ہی کشتی کے سوار تھے دونوں۔
سعید نے کھینچ کر اس کے روتے بلکتے وجود کو سینے میں چھپایا۔ اس کے جسم پر بھی تو ایسے ہی نشان تھے، پر اسے حیوان بنانے کے لیے اور اس معصوم کو اپنی حوث کا شکار بنانے کے لیے۔ پاپا! وہ اس کی باہوں میں مچل رہی تھی، اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی اور سعید اسے خود سے لگائے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جھنجھوڑ کر اسے ہوش کی دنیا میں لایا اور دھاڑا کہ وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ تم میرے پاس ہو، عالم کے پاس ہے۔ اس کے بھیگے گال صاف کرتے چپکے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا اور وہ آنکھیں جھپکتی اپنے حواس بحال کر رہی تھی۔ سعید! ڈرتے ڈرتے اس نے پکارا، کہیں وہ خواب تو نہیں، کہیں وہ سچ میں اس جہنم میں تو نہیں۔ ہاں، سرخ لہو لہان ہوتی آنکھیں موند کر اس کے گال سے اپنے نشانوں والے گال کو لگایا، جیسے بتا رہا ہو، دیکھو میں بھی پورا لہو لہان ہوں۔ پر ہور اپنے حواسوں میں کہاں تھی پوری طرح جو اس کے اشاروں کو محسوس کرتی؟ وہ خاموشی سے اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، ایک ڈری سہمی بچی کی طرح۔ کہاں گیا پپی، کہاں گئی ضد؟ سب کچھ اپنی اذیتوں کے تلے دب گئے تھے۔ سعید آہستہ سے اس کے لرزتے وجود کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لیٹا۔ میں چھپی ہوئی ہوں سعید عالم، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پکڑے اس میں منہ چھپائے وہ پوچھنے لگی۔ سعید مسکرا دیا اس کا پورا نام لینے پر۔ تم سب کے سامنے ہو سب جانتے ہیں عالم کے پاس ہے، پر کسی میں ہمت نہیں ہوگی تمہیں صرف سوچنے کی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سب جانتے ہیں۔ وہ ڈر گئی اور کچھ مزید چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ سعید نے اس کی جانب کروٹ لی اور اس کا بھیگا چہرہ اوپر کیا۔ تمہیں گڈ نیوز دوں؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بولا تو ہور سر ہلانے لگی۔ تمہاری بہن کا نکاح ہو گیا ہے داؤد کے ساتھ۔ اس کی اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی وہ سر ہلانے لگی جیسے وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی ہو، اور سعید جانتا تھا صبح جب ریلیکس ہوگی تو اس بات کو سوچ کر اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لائق ہوگا۔ کہاں؟ اسے اٹھتے محسوس کرتی ہورلین بھی گھبرا کر اٹھی۔ کمفرٹر اٹھا لوں میرا بچہ، وہ کہتا گھوم کر دوسری طرف کمفرٹر اٹھانے لگا اور اسے بیڈ پر رکھ کر واپس اس کے پاس آ کر اسے اپنی آغوش میں لے کر لیٹ گیا، اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرتے۔ وہ ASP نعیم سے بات کر رہا تھا کہ اس کے لاک ڈور پر معصوم دستک ہوئی۔ اس نے تعجب سے دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے اور اس وقت کیوں جاگ رہی ہے؟ بات مختصر کرتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور شرٹ ٹھیک کرتا دروازے پر آیا۔ فیری کیا بات ہے؟ وہ سامنے چھوٹی سی مسکان کو کھڑا دیکھ کر پریشان سا پوچھنے لگا۔ دوست مجھے نیند نہیں آ رہی، اکیلی آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ برہان کا ہاتھ پکڑ کر وہ التجا کرنے لگی، پر برہان کی نظریں اس کے گال پر ٹکی تھیں جہاں مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے وہ دروازہ بند کرتے گویا ہوا۔ اماں بابا کی یاد آ رہی ہے۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ آؤ دوست تمہیں ایک فیری کی کہانی سنائے گا۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے دوسری طرف خود آیا اور کوہنی کے بل لیٹ کر مسکراتے بولا، سچی بابا بھی سناتے تھے کہانیاں۔ جب میں رات کو ڈر کر اڑ جاتی تھی تو بابا مجھے کہانی سناتے تھے اور میں جلد سو جاتی تھی۔ دونوں ہاتھوں پر سر رکھتے وہ مسکرائی سی بولی تو برہان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے اپنی ٹوٹی پھوٹی بنی بنائی کہانی سنانے لگا کہ فیری بیزاری سے سنتی آخر کار تھک کر آنکھیں موند گئی۔ کیا کرتی، کتنا سنتی کہ اسکول جاتی گھر آتی، اسکول جاتی گھر آتی، گھر سے پھر اسکول جاتی، اسکول سے گھر آتی۔ دوست بس کریں، مجھے نہیں سننی۔ وہ چھوٹے ہاتھ جوڑ کر برہان سے منت کرتی بولی تو وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگی کہانی؟ برہان اس کے بیزار چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ نہیں، بس فیری آتے جاتے تھک گئی، وہ اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر طنزیہ انداز میں بولی کہ بے ساختہ برہان کا کہکا پڑا۔ میری جان! اس نے ہنستے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو مسکان بھی ہنسنے لگی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ ہنستی مسکراتی سو گئی۔ برہان نے مسکراتے ہوئے خود بھی آنکھیں موند لیں۔ تم نے اپنے آدمی کو مارا بیسٹ؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سگارز کے گہرے کش لیتے بلیک کنگ نے سامنے بیٹھے سعید عالم سے غصے سے پوچھا۔ ہاں، وہ لاپرواہ سا بولا۔ کیوں؟ اس طوائف کے لیے
اگر تم کہتے میں تمہارے سامنے لڑکیوں کی لائن لگا دیتا، اپنے آدمی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کنگ کو اس کی بے رحمی اپنے ہی آدمیوں پر پسند نہیں آئی۔ کل اس کے سامنے اپنی آدمی کی لاش کو لایا گیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ بھی منہ پھیر گیا، بالکل دیوار میں مار کر کچل ڈالا تھا۔ کیا اس کے ایک وار کافی نہیں تھا کسی کی جان لینے کے لیے؟ جو اتنی بے رحمی دکھاتے، اس نے اتنے وار کیے تھے اس پر۔ مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں کنگ، میں نفس کا غلام نہیں ہوں، مجھے اس نے بھائی کہا تھا، سعید ناگواری سے کہتے وجہ بتانے لگا، اور ایک پل کو تو بھائی لفظ اس کے منہ سے سنتے کنگ حیران ہوا، اور پھر دوسرے ہی پل ایک زوردار قہقہ مارا۔ تمہیں بھائی کہا؟ کہاں ہے وہ؟ اچانک ہی کنگ دھاڑا کے در و دیوار ہل گئے۔ وہ تھی کون جس نے اس حیوان میں جذبات کا بیج ڈالا، اس کی برسوں کی محنت کو ایک لفظ سے پانی میں ملا دیا؟ میرے پاس ہیں دونوں، سعید ناگواری سے اس کی دھاڑ کو سنتے آخر میں بولا۔ مجھے دونوں کی لاش چاہیے بیسٹ، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی۔ کنگ خونخوار ہو کر اٹھا۔ ناممکن ہے، کسی دوسرے کی بولو۔ سعید پہلی بار انکار کرتا کھڑا ہوا کنگ کو ششدر چھوڑ کر۔ بیسٹ! بلیک کنگ دھاڑ پر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، یہ سب تو اس کی سکھائی بے حسی تھی، پر وہ لڑکی، اس نے تو اسے جذبات دیے تھے، تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ بلیک کنگ نے اپنی طرف انگلی کر کے اس کی بھوری سرخ آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑی۔ میں نے انکار نہیں کیا، کسی دوسرے کی لاش کا بولو۔ سعید کو اب غصہ آنے لگا اور اس کی بھوری آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ ٹکڑوں میں نہیں، زروں میں لا کر دوں گا، پر وہ دونوں نہیں، بھول جائیں انہیں، درشتگی سے کہتے سعید نے کنگ کو گھورا۔ جیسے اب ضد کی تو مجھ پر بھروسہ مت کرنا، کچھ بھی کر دوں گا۔ بلیک کنگ غصے ضبط سے سگار کے گہرے کش لیتے سعید کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ لوگوں کو عشق پاگل بناتا ہے، اسے بھائی لفظ ہوش میں لا رہا تھا، چھوڑنے والا نہیں تھا وہ اس لڑکی کو جس نے اس کے بیسٹ میں جذبات ڈالے تھے۔ بیٹھ جاؤ، خود بیٹھتے سے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سعید ابھی بیٹھا ہی تھا کہ پیچھے سے اچانک ہی بلیک کنگ کے اشارے پر اس کے سر پر وار ہوا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا۔ وہ دھاڑ کر کسی جنگلی جانور کی طرح اٹھا اور پیچھے مڑا، پر اس سے پہلے کہ ابھی اس آدمی تک پہنچتا کہ لہرا کر نیچے گرا۔ لے جاؤ اسے، غصے سے اس کے چوڑے وجود کو زمین پر دیکھتے وہ اپنے آدمیوں سے بولا جو ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے۔ اٹھاؤ، تھوک نگلتے ہوئے ایک آدمی دوسرے سے بولا تو جھک کر اسے اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے۔ بلیک کنگ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اپنے بنائے جانور کو۔ ہاں، اس نے انسان میں اسے جانور بنا دیا تھا، بے رحم، بے حس حیوان، جذباتوں سے عاری جانور، جو صرف اتنا جانتا تھا کہ بلیک کنگ کی رکاوٹ کو ختم کرنا، اس کا راستہ صاف کرنا، لوگوں میں اپنی حیوانیت سے خوف و وحشت پھیلانا۔ پر آج وہ بھائی لفظ سنتے اسے آنکھیں دکھانے لگا تھا، اپنی اصلیت بھول رہا تھا جو یاد دلانی ضروری تھی۔ ان چاروں کا اسے اٹھانے کا تھا کہ اس نے اپنی بھوری لہو رنگ آنکھیں کھولیں تو تینوں کی سہمی خوفزدہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ بیسٹ! سب تھوک نگل کر اس کے ہاتھ پاؤں چھوڑ گئے، پر انہوں نے بڑی غلطی کر لی اس پر وار کرنے کی۔ کیا وہ بچوں جیسے وار کرنے سے مر سکتا تھا یا بے ہوش ہوتا؟ لیٹے لیٹے ہی اس نے اپنے پاؤں اور ہاتھ کا استعمال کرتے دو کو نیچے گرایا، اور ان کی دل دہلا دینے والی چیخوں کو نظر انداز کرتے ان کے گلے پر خنجر کی نوک رکھی اور ذرا سا دباؤ دیتے خون کی پچکاری سیدھا اس کے منہ میں لگی۔ وہ آدمی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپتا ساخت ہو گیا، پر اس کا ہاتھ نہ رکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بلیک کنگ کے سامنے وہ فرش پر ان چاروں کے ٹکڑوں اور خون سے بھر گیا، ساتھ وہ بھی لت پت خون میں بیٹھا تھا۔ بس! منہ سے آستین صاف کرتے وہ بلیک کنگ کے سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگا، اپنی پہچان مت بھولو بیسٹ، انسان بننے کی کوشش مت کرو، انسان کو تمہارے باپ نے مار دیا، یہ میرا بیسٹ ہے، میں نے بنایا ہے تمہیں۔ وہ غرایا۔ سعید خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کے باپ نے تو اس انسان کو مار دیا تھا، حیوان کو تو اس نے جنم دیا تھا۔ جاؤ اب، بلیک کنگ نے کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کر لمبے لمبے قدم بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ یہاں آؤ کریم، سامنے کھڑے اپنے خاص آدمی کو پکارتے وہ پرسوچ سا سعید کی پشت کو دیکھنے لگا۔ زمان کہاں ہے؟ سامنے مؤدب کھڑے کریم سے پوچھا، جو ملازموں کو فرش صاف کرنے کا حکم دیتے اب اس کی جانب مؤدب کھڑا تھا حکم کے لیے۔ زمان کراچی میں ہے، اڑتی اڑتی خبر ملی ہے، کوئی لڑکی ہے بلائنڈ بیوٹی اس کے پیچھے ہے آج کل، شادی کرنا چاہتا ہے اس سے۔ وہ جھک کر اسے بتانے لگا۔ بلائنڈ بیوٹی؟ بلیک کنگ بڑبڑایا۔ نام تو یونیک ہے، کیا وہ بیوٹی بھی یونیک ہے؟ مکروہ مسکراہٹ سے اس نے کریم کو دیکھا۔ عرض کریں اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے؟ کریم مسکراتے سر ہلا کر بولا، نہیں، رہنے دو زمان کے پاس، پر اس سے کہو اگر مال کو کچھ ہوا تو یہ شادی کے خواب بربادی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، اور کوئی حکم؟ اس بات میں سر ہلاتے کہا، بیسٹ کے پاس سے اس طوائف اور اس کے بھائی کو لاؤ میرے پاس۔ وہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے تو کریم حکم آقا سمجھتے سر ہلا گیا۔ بیسٹ! عارف دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوا اور اپنے ہتھیار کو صاف کرتے سعید کو دیکھتے پکارا۔ بولو سعید نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مسکان کپڑے واش کر رہی تھی۔
مجھے آپ کے جیسے بننا ہے، میری بہن کی طرف جو بری نظر اٹھائے اس سے میں لڑ سکوں۔ نظریں ان ہتھیاروں پر ٹکائے وہ ہمت کر کے بولا۔ سعید نے نظریں اس کے گھبرائے چہرے پر ڈالیں۔ یہ لو اپنا دل نکال دو، سرد برفیلے لہجے میں کہتے اس کے سینے پر دل کی جگہ پر خنجر پھینکا کہ نوک لگنے سے خون کی ننھی بوند نکلی۔ عارف آہ کرتے خوف سے پیچھے بھاگا۔ وہ جو ہمت باندھ کر آیا تھا اسے اپنی ہمت ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ جاؤ۔ اسے قدم پیچھے لیتے دیکھ کر وہ غصے سے بولا کہ عارف اس کے چہرے کو دیکھتے اپنی پھولی سانسیں درست کرتے وہاں سے نکلا۔ بھلا وہ کیسے اپنا دل نکال دے، پھر زندہ کیسے رہے گا؟ سعید نے خاموش نگاہ اس کی پیٹھ پر ڈالی، جانتا تھا واپس ضرور آئے گا۔ وہ اس کے لفظوں کو سمجھا نہیں تھا، معصوم جو تھا۔ وہ مسکراتے اپنا خنجر اٹھانے لگا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہوا۔ آپ نے میرے بھائی کو مارا بیسٹ۔ مسکان اپنے بھائی کی شرٹ پر خون کی لکیریں دیکھ کر غصے سے سعید کے روم تک آئی۔ سعید نے ناگوار نظر اس پر ڈالی اور بیڈ سے اٹھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر مسکان بے ساختہ پیچھے قدم لے گئی۔ سعید نے خاموشی سے دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر مارا کہ مسکان کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ساختہ پیچھے کھڑے عارف کے سینے میں چھپی۔ اس سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو مسی، اسے چہرہ اوپر کرتے عارف سمجھانے لگا۔ اور تمہیں جو تکلیف دی ہے اس کا کیا؟ بند دروازے کو دیکھتے وہ واپس غصے میں آئی۔ میں گیا تھا اس کے پاس 20 بننے پر ایک چھوٹی چوٹ بھی برداشت نہ کر پایا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا مذاق بناتے بولا تو مسکان نے اسے گھورا۔ تم ایسے ہی ٹھیک ہو، خبردار اس جیسے بنے تو۔ میں نے رات کو چھپ کر دیکھا تو وہ خون میں لت پت آیا تھا گھر میں جیسے جانور بن کر۔ مسکان اسے اپنے ساتھ لیتی روم میں آئی اور غصے سے گویا ہوئی۔ عارف خاموش نظر اپنے معصوم بہن کو دیکھتے بیٹھ گیا اور اپنی شرٹ کو دیکھا جہاں سے چھوٹی سی لکیر پھیلتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں دوائی لگاتی ہوں۔ مسکان میڈیکل باکس لے کر پاس آئی تو عارف نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ رہنے دو، اس چھوٹی سے درد کو برداشت کرنے دو، وہ مسکراتا بولا تو مسکان ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ابھی اللہ اللہ کر کے تو زخم بھرے ہیں، پھر سے کیوں اس جانور کے کہنے پر تکلیف دے رہے ہو خود کو؟ عارف بھرائی آواز میں وہ بولی تو عارف خاموشی سے دیکھتا اٹھ کر روم میں چلا گیا۔ نور نہیں آ رہی، مشل بیگم کال پہ بات کرتی۔ نور کی بتائی گئی باتیں کہ مری میں اچانک موسم کے تیور بدلنے پر راستے بلاک ہو گئے ہیں، وہ ایک دن مزید وہاں ٹھہر رہی ہے۔ پاپا اور آپ پریشان نہ ہوں۔ حورالعین نے سنتے واویلا مچاتے پوچھا، جبکہ جمال صاحب اس کی صدمے بھری آواز پر ہنس پڑے۔ نہیں بیٹا، کل آئے گی، جمال صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے محبت سے کہا۔ نور بھی اس کی آواز پر ہنس رہی تھی۔ مجھے بھی گھومنے جانا ہے ابھی کے ابھی، یہاں آ کر تو ہم قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور داد برہان بھی ان کے گھر تک ڈھونڈتے پہنچ گئے اور کافی شکوے بھی کیے اپنے چچا چچی سے، پر وہ دونوں مسکرا کر سن رہے تھے۔ نرگس بھی یہیں آ گئی تھی، وہ ایک بیوہ تھی جن کا کوئی نہیں تھا۔ جمال صاحب نے اسے اپنی بہن بنا کر گھر میں رکھا تھا اور اس کی بیٹی کی شادی بھی خود کروائی تھی اچھے گھر میں۔ نو بیٹا، ابھی بہت دھوپ ہے، شام کو چلیں گے کہیں، وہ مسکرائے اور اس کا گال تھپکتے بولے۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، اسی وقت کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ پاپا مما کو تنگ مت کرنا۔ مشل بیگم کے موبائل حورالعین کے کان پر رکھنے پر دوسری طرف نور بولی، تم چپ کرو، تمہیں کیا ہے؟ خود تو مزے سے وہاں رہ رہی ہو، میں قیدی بن کر رہ گئی ہوں۔ حورالعین غصے سے چیخی کہ مشل بیگم اور جمال صاحب حیران ہوئے۔ نور کو بھی اس کی بے جا ضد پسند نہیں آئی۔ اور کبھی اپنے ماں باپ کی بھی سن لیا کرو، ہمیشہ اپنی مت چلایا کرو۔ اس بار نور غصے سے بولی تو حورالعین کو مزید ضد آ گئی۔ میں جاؤں گی، یہ صرف تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بھی ہیں، وہ چلا کر بولتی۔ موبائل ہاتھ میں لیتے نیچے پھینک دیا۔ چلو بھائی چلیں، ورنہ میری پری پاپا سے بھی ناراض ہو جائے گی، وہ کہتے ہوئے اٹھے تو مشل بیگم حور پر ایک نظر ڈال کر خود بھی اپنے شوہر کی پیروی کرتی اٹھی۔ آ جاؤ، چادر لے لو۔ خاموش بیٹھی حور سے مشل بیگم مخاطب ہوئی۔ مجھے نہیں جانا، حور نے منہ پھیرا تو دونوں ہنس پڑے۔ آ جاؤ، ہم سچ میں چل رہے ہیں، تمہاری زبردستی پر نہیں، بلکہ آج مجھ سے کھانا نہیں پکایا جا رہا، چلو اٹھو۔ مشل بیگم اپنی پیاری سی بیٹی کے پھول جیسے منہ کو پیار سے دیکھتی اٹھانے لگی اور جمال صاحب مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ مشل بیگم اسے ساتھ لیتی ہوئی نرگس بی کے پاس آئیں اور انہیں بھی چلنے کا کہا، پر بی نے انکار کر لیا کہ وہ یہیں کچھ پکا کر کھا لیں گی، اسے باہر کے کھانے نہیں پسند۔ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر اسے بٹھا کر مشل بیگم فرنٹ سیٹ پر آئیں اور پھر جمال صاحب نے ایک مسکراتی نظر اپنی بیوی پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی، پر راستے میں ہی انہیں اچانک
بریک لگانی پڑی۔ کیا ہوا پاپا؟ حور نے گاڑی رکتے محسوس کر کے اپنے باپ سے پوچھا۔ بیٹا نورالعین کی کال آ رہی ہے، اسے بتا دوں کہ تم اب مسکرائی بیٹھی ہو غصہ تھوک کر، ورنہ وہ پریشان ہوتی رہے گی۔ جمال صاحب مسکراتے بولے کیونکہ وہ اپنی حساس دل بیٹی نورالعین سے واقف تھے۔ ہاں بیٹا، ہم جا رہے ہیں آپ کی بہن کو لنچ کروانے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں۔ جمال صاحب نے مسکراتے مرر میں دیکھتے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے نورالعین سے بولے۔ مشیل بیگم مسکرا کر دیکھ رہی تھی کہ اللہ پاک نے اسے کتنا حسین اور پیار کرنے والا انسان دیا ہے۔ ہم سفر کے روپ میں جو ہر رشتے کی عزت کرنا جانتے تھے۔ بے ساختہ ہی انہوں نے اپنا ہاتھ جمال صاحب کے ہاتھ پر رکھا تو جمال صاحب موبائل دوسرے ہاتھ میں پکڑتے اپنی بیوی کے ہاتھ کو تھاما اور مسکراتے اس کی خوشی سے نم آنکھوں میں دیکھا کہ اچانک فضا میں فائر کی آواز گونج اٹھی۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ دل دہلا دینے والی چیخ بلند آئی، اس کے ساتھ ہی کربناک اللہ کی صدا۔ جمال مشیل بیگم کی چیخ نورالعین اور حورالعین دونوں کو ساخت کر گئی۔ ٹھا کے ساتھ دوسرا فائر ہوا تو پاس بیٹھے وجود کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی۔ مما، پاپا، حورالعین اور نورالعین دونوں چیخیں۔ مما۔ حورالعین خوف و ہراس سے بلند آواز میں چیخنے لگیں، ساتھ میں نور کی چیخیں بھی شامل تھیں کہ اچانک حورالعین کے منہ پر رومال رکھ کر اس کی آواز کو حلق میں دبا دیا گیا اور پھر گاڑی میں دونوں محبت کرنے والے کے ساتھ وجود اور موبائل سے آتی نورالعین کی دھاڑیں رہ گئیں۔ میں نے اس سے کہا تھا حور ضد مت کرو مما پاپا کی مان لو، پر وہ نہیں مانی اور میرے ماں باپ کو کھا گئی چڑیل۔ سفید کفن میں لپٹے دو وجود کو الوی ہاؤس کے بیچوں بیچ رکھا تھا اور ان کی اس بے رحمی سے موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ نورالعین روتی سی سکتی آسیہ بیگم کی آغوش میں اپنے ماں باپ کو گہری نیند میں سوئے ہوئے دیکھ کر چیخ رہی تھی اور سرات حورالعین کو بھی کوس رہی تھی۔ مما پاپا اٹھیے، دیکھیے کون ہے ہمارا جو چھوڑ کر چلے گئے، واپس آئیے ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ باری باری دونوں کو جھنجھوڑتی چلا رہی تھی، یا اللہ میرے ماں باپ کو لوٹا دو اللہ۔ وہ اپنا دامن اٹھا کر چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی، اللہ کے ساتھ جانے والے کبھی لوٹ کر آتے ہیں جو یا آتے۔ البتہ دونوں کی روح تڑپ رہی تھی اپنی معصوم بیٹی کو تڑپتے دیکھ، اور دوسری بیٹی اسے حیوان لے گئے تھے ان سے چھین کر۔ نورالعین کی صدائیں سب کا دل دہلا رہی تھی، جیسے دل پھٹنے کے قریب تھا، اور وہ آپے سے باہر ہو کر سب سے بے بس ہو کر بلند آواز میں دھاڑے مار رہی تھی اور ساتھ میں حورالعین کو کوسنا بھی نہیں بھولتی، جس کی ایک ضد نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ کمال صاحب، برہان، داد نے پورا شہر، پولیس اسٹیشن، ہر جگہ چھان ماری پر حورالعین تھی کہ جیسے زمین پر ہی نہیں تھی۔ برہان کا دل سسک رہا تھا، وہ یک طرفہ محبت کی آگ میں ساری زندگی تڑپنے والا تھا۔ اس کے دل نے کتنی بار اسے کہا تھا اظہار کر دے، پر اس نے ہمیشہ یہ کہہ کر خود کو ٹال دیا کہ ابھی مجھے اس قابل بننا ہے، اس قابل کہ جب وہ ہاتھ بڑھائے تو تھام لے۔ پر وہ کیا جانتا تھا کہ حیوان تو پہلے ہی منہ کھولے بیٹھے تھے، آہٹ میں تھے اور اس کی محبت کی بو سونگھ کر ہڑپ گئے، اور اب وہ تھا دل کی صدائیں، پکاریں تھیں اور سسکیاں تھیں۔ میں نہیں چھوڑوں گا انہیں، جس نے اس ہنستے مستے گھر کو ویرانے میں بدل دیا ہے، بے رحمی سے چچا چچی کا قتل کیا ہے۔ حورالعین کو غائب کرنے والوں، آج جس آگ میں جل رہا ہوں، کل اسی آگ میں تم لوگوں کو جلاؤں گا میں۔ داؤد الف گھٹنوں کے بل جمال اور مشیل کی قبروں کے سامنے رات کے اس اندھیرے میں ویران قبرستان میں بیٹھا داڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا حلق کے بل، الف بڑے ہو جاؤ، کب سدھرو گے؟ ممتا بڑی جھڑک اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اور چلانے لگا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ چھوڑو بھائی، یہ میرا لاڈلا بھتیجا ہے الف، جس کے معنی ہے محبت کرنے والا، یہ بڑا ہو گیا تو ہم سے محبت کون کرے گا؟ برہان کو تو پڑھائی سے فرصت نہیں۔ شفقت بھری آواز آس پاس ویرانے میں گونجی اور وہ قبروں پر ہاتھ مار کر سسکنے لگا۔ تم انہیں تکلیف دے رہے ہو؟ بھاری مردانہ آواز پر اس نے سر اٹھایا تو سامنے اس اندھیرے میں کھڑے لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر رہ گیا اور واپس سر جھکا دیا۔ سعید جو اپنے ماں باپ کی قبر پر آیا تھا، اس چھوٹے سے لڑکے کو یوں قبروں پر سر رکھتے سسکتے دیکھ کر ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ آگ کو جلانا ہے تو آواز مت نکالو، وہ کہہ کر رکا نہیں اور داد اس انجان انسان کی پشت کو دیکھنے لگا جو آگے بڑھتا تاریکی کا حصہ بن گیا اور جاتے ہوئے داد کی سسکیاں بھی حلق میں دبا گیا۔ بیسٹ، اسے شک ہوا اور وہاں سے اٹھ کر اس تاریکی کی طرف بھاگا بغیر خوف کی پرواہ کیے، پر کچھ ہاتھ نہ لگا سوائے مایوسی کے۔ حورالعین رات کی تاریکی میں ایک سسکتے دل سے آہ نکلی، پر کوئی فرق نہ پڑا، وہیں خاموشی چھائی رہی جو روز چھائی ہوتی تھی۔ وحشت، دو پرندے کے اپنی آخری اڑان کو اڑے، دو پیار کرنے والوں کی سرگوشیاں، ممتا کی مٹھاس، شفقت کی بھری پکاریں، کسی کے دل میں یک طرفہ محبت کے جگنو، کسی کا رعب، کسی کی ضد لاڈ، کسی کے طنز میں چھپے محبت کے تیر، لڑنا منانا الجھنا، کسی کی آنکھوں کی پیاس بجھانا، سب دشت وحشت تلے دب گئے۔ بچ گیا تو ایک وجود وہ تھا سسکیوں کا جو ہر کسی کے دل میں پل رہا تھا، اور چھایا رہا وحشت کا زمانہ۔ کوئی کھوئی محبت کے اندھیرے میں سسکتا رہا تو کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو تڑپتا دیکھ کر سسکنے لگا۔ عالم جوش و جنوں ہے دنیا، دنیا تہمت ہے، دریا دریا روتا ہوں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ کون ہے بھائی؟ بوڑھا رضوان گردن کی کپکپاہٹ سے کانپتا ہاتھ میں لاٹھی تھامے دروازے سے باہر نکلا۔ السلام علیکم رضوان انکل، بہت مشکل سے
سعید کے گلے سے یہ لفظ نکلے تھے۔ وعلیکم السلام، کون ہو جوان؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ رضوان انکل نے بغور چشمے سے سعید کے چہرے کو دیکھتے بولا۔ کہیں تم سعید تو نہیں؟ بے یقینی سے لفظ منہ سے نکلے پر یقین نہیں تھا کہ یہ سعید ہوگا، وہ تو کافی پہلے ہی مر گیا تھا۔ سعید جو بے ساختہ ہی یہاں نکل آیا تھا، اب اس کے پوچھنے پر خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ کون سی پہچان کروائے، اس عالم کی جسے اس کی ماں بلاتی تھی، سعید کی جسے اس کا باپ بلاتا تھا، اس بیسٹ کی جسے دنیا بلاتی تھی، پر وہ اس کی مشکل آسان کرنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ میرا بچہ، میرا سعید! رضوان صاحب روتے ہوئے اس کے ساتھ لگے تو سعید الجھن سے دیکھنے لگا۔ میری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا بغیر اس کی تڑپ کی طرف دھیان دیے۔ آس پاس والے محلے والے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے چوڑے وجود کو آنکھیں پھاڑے اس انتہائی خوبصورت مرد کے گال پر قدرت کی ناانصافی پر وہ حیران تھے۔ وہ کیا ان کے سوال کا جواب دیتا؟ یہ قدرت کا نہیں، حیوان کا کرم ہے۔ سعید کہاں چلے گئے تھے میرے بچے؟ ہم نے کتنا ڈھونڈا، سارے محلے والوں نے کتنا ڈھونڈا، کوئی پولیس اسٹیشن نہیں چھوڑا، کہاں چلے گئے تھے بچے؟ رضوان کا بوڑھا جسم سسک رہا تھا پر اس نے ضبط سے بھی لب بھینچ لیے، اور کیسے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ رضوان صاحب کی کپکپاتی گردن اور ضعیف وجود کے گرد بازو گھوم گیا۔ اماں کہاں ہیں انکل؟ اس بار اس کی آواز میں سرد پر نہیں تھا، وہی آواز تھی جو برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ آؤ بیٹھو میرے ساتھ۔ ہمارے ساتھ کہاں رہتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ بتاتا ہوں سب کچھ، تمہارے ذلیل باپ کے بارے میں بھی۔ محلے والوں نے ایک دم اس کے لیے کرسیاں لگائیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔ سب منہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ بچوں بوڑھوں میں گھیرا بیٹھا تھا، خاموش، اپنی سرخ آنکھیں جھکائے۔ اسے بتایا جا رہا تھا کہ کیسے گھر سے نکلتی بو پر جب وہ اندر گئے تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کی ماں کی لاش ملی اسٹور روم سے کہ سارے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ نہ سمی تھی، نہ تم تھے، نہ تمہارا وہ باپ تھا، صرف تمہاری ماں کی لاش تھی وہاں، جسے بے رحمی سے مارا گیا تھا کہ کئی دن ہر کسی کی آنکھ سے ڈر خوف سے نیند رخصت ہو گئی تھی، اور پھر کافی عرصے بعد ہولناک اس رب نے فیصلہ کیا کہ اور اس درندے کی لاش ٹکڑوں میں کچرے کے ڈھیر پر ملی۔ اس بات پر سعید کے لب پر اصرار سے مسکراہٹ آئی۔ سمی کہاں ہے عالم؟ سوال تھا کہ خنجر جو سعید کے پیٹ میں گھونپ دیا گیا تھا کہ وہ بلبلا کر چیخنا چاہتا تھا، پر ان سادہ لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ضبط کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اماں کہاں ہیں؟ اس بار اس نے غصے سے پوچھا تو ہر طرف جو سرگوشیاں تھیں سکوت میں بدل گئیں، اور پھر ہمت کرتے رضوان صاحب نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کہاں ہے۔ قبرستان کا معلوم ہوتے ہی سعید وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے رگوں میں خون کی گردش اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ اسے لگا ابھی اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، محلے کے سادہ لوگ مڑ مڑ کر اس حیرت انگیز وجود کو دیکھنے لگے، جس کا قد لمبا اور جسم انتہائی مضبوط چوڑا تھا کہ اسے دیکھ کر منہ کھل جاتا اور گردنیں مڑ۔ سب سے تو حسین اس کے بال تھے جو شہد رنگ کے اس کے ماتھے پر جمے ہوئے تھے، اور اس کی بوڑھی داڑھی مونچھیں اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ اس نے جب قدم رکھا تھا محلے میں تو اسے گمان ہوا یہ اس کا محلہ تو نہیں، جب وہ پل کر بڑا ہے یہ تو کوئی دوسرا محلہ ہے۔ پر رضوان صاحب کی دکان کو اپنی ہی جگہ پر دیکھ کر خاموش رہ گیا، اور جب اس کی بری کرب بھری نظریں اپنے گھر کی جانب اٹھیں تو اسے آباد دیکھ کر وہ خاموش رہ گیا، جہاں اس کی ماں کی جھڑپیں، بہن کی جھنکار تھی، پائل کی۔ شاید وہ بھی اسے آباد دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ نہیں تو کوئی اور سن سکے چوڑیوں کی کھنک اور کربناک چیخیں۔ وہ بلیک کنگ یا کسی کو بھی بتائے بغیر کراچی آیا تھا، اور اس وقت رات کی تاریکی میں خاموش ایک قبر کے پاس بت بنا بیٹھا تھا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیسے کرے، یا اس کی ماں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جس وجہ سے اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، یا اس سے بھی برا حال ہو گیا تھا کہ لفظ تو دل ادا کرتا تھا جبکہ اس کے پاس دل رہا ہی نہ تھا تو وہ کیسے بات کرتا۔ وہ خاموش سا بیٹھا کچھ فاصلے پہ موجود لڑکے کو تازی بنی قبروں پر روتے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے رو رہا ہے، بھلا اس سے آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ کیا درد پر رویا جاتا ہے؟ وہ اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے پوچھنے لگا، پر جواب ندارد۔ ہاں، وہ بھی درد پر رو رہا ہے۔ سر ہلاتے اس نے اپنے پیچھے سے چمکتا اپنا خنجر نکالا اور اپنے سینے اور بازوں پر کٹ دینے لگا، جگہ جگہ بری طرح گہرے کٹ دینے لگا، پر ایک بھی آنسو نہ نکلا تو تھک کر واپس رکھ دیا اور واپس اس لڑکے کو چیختے ہوئے دیکھتا رہا۔ رلانا سکھا دے ماں، اس نے تھک کر کہتے اپنا سر قبر سے لگایا تو بے ساختہ ہی بھوری آنکھوں سے آنسو نکل کر قبر کی پاک مٹی میں جذب ہو گیا۔ زخموں سے چور ہوں اماں، درد کا احساس دلا دے، سمی کو لوٹا دے اماں، اکیلا ہو گیا ہوں، بیسٹ بن گیا ہوں، ابا کے خواب کو بھی پورا کر دیا، آگ تھا کتنوں کو جلا چکا ہوں، اب تو جینا سکھا دے اماں۔ آنسو در آنسو نکلتے مٹی میں جذب ہو کر ممتا کی پیاس کو بجھا رہے تھے، اور وہ سر رکھے بڑبڑا رہا تھا، کسی ہوش نہیں تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہیں، پر یہ سفر اتنا طویل نہیں تھا کہ اچانک سکوت چھائے ماحول میں۔ اس کی موبائل بج کر اسے حیوان کی دنیا میں کھینچتا ہی کہیں اس کا دل دھڑک نہ اٹھے، کہیں اسے اپنی بھیگی آنکھوں کا احساس نہ ہو جائے۔ بلیک کنگ کی غصے بھری آواز اسے کھینچ کر لے گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں خود بخود حرکت کرتے اسے اٹھانے لگے کہ نکلو یہاں سے، بھاگو۔
یہ لو اپنے دل کو نکال دو لفظ تھے پر اتنے بھاری تھے کہ عارف کے کان ان کا وزن نہیں جھیل پا رہے تھے۔ کھلی آنکھ سے چھت کو تکتے وہ گھٹن میں کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا اور پھر تھک ہار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی کے پٹ پر ہاتھ ٹکائے کھڑے عارف کی نظریں نیچے تاریکی میں اس سائے پر گئیں تو دل خوف سے سکڑ گیا۔ کیا اسے خوف نہیں آتا تھا؟ اپنے سوال پر خود ہی ہنس پڑا۔ اس نے سنا تھا کہ کریم اس سے کہہ رہا تھا وہ لڑکی لڑکا میرے حوالے کر دو، جس پر وہ بھڑک اٹھا۔ پر کب تک وہ انہیں بچائے گا؟ اگر اس کا حال ایسا ہی رہا تو وہ ساری زندگی اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اس کا محتاج بنا رہے گا۔ کہاں سے آئی ہے اس کے اندر اتنی طاقت؟ کیا کھاتا ہے؟ کیا اس کی فیملی نہیں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا پر دل و دماغ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیتے بھی کیوں جب ان دونوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ پر عارف معصوم کیا سمجھتا؟ کیا میں اس کے جیسے بن سکتا ہوں؟ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگا کہ اچانک ہی اس کے دل سے ٹیس اٹھی اور وہ آہ کرتا دل تھام کر پسینے میں نم کامتے جسم کے ساتھ بیڈ پر گرا۔ اس کا سارا جسم سن پڑ گیا تھا درد سے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو کر کانپ رہے تھے۔ پانی وہ تڑپتا پانی سے فل جگ کو منہ لگا گیا اور جب وہ خالی ہوا تو لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس دل کو مارنے کی بات کر رہا تھا۔ خوف و ہراس سے وہ بڑبڑایا، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ سایہ ابھی تک وہیں تاریکی میں بیٹھا تھا۔ عارف نے آہستہ سے روم سے قدم باہر نکالے اور اپنے پاس والے روم میں جس میں اس کی بہن اس کی سکون کی نیند سو رہی تھی دیکھا اور پھر گہرا سانس بھر کر سعید کے روم کی جانب قدم اٹھائے۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوا۔ صاف ستھرے روم میں اس کی نظر اس خنجر کو ڈھونڈنے لگی جو اسے جلد ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا مل گیا۔ اس کی چمک عارف کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں جھپکتے پھر دیکھا تو غور کیا اس پر کچھ حرف لکھے تھے۔ وہ آگے بڑھایا اور دیکھا تو ان چند حرفوں سے جڑا نام سعید عالم کا تھا۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، روم خالی تھا۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس خنجر کو اٹھایا ہی تھا کہ اس کا دل بری طرح دھڑکنا شروع ہو گیا۔ خوف و گھبراہٹ سے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ایک خنجر تھا پر اس نے اتنا بھاری لگا جسے اٹھانے کے لیے اسے اپنی پوری طاقت جمع کرنی پڑی۔ اس کا جسم پور پور پسینے سے لم تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی پر اس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر سست دھڑکنوں سے وہ خنجر اٹھا کر دیکھنے لگا کہ پیچھے قدموں کی چاپ پر خوفزدہ مڑا تو سعید کو کھڑا پایا بالکل اس کے سامنے، سائے کی طرح پھیلا کہ وہ اس کی جسامت کے سامنے چھپ گیا۔ میں 20 نہیں پر اتنا ضرور بننا چاہوں گا کہ اپنی بہن کی حفاظت بغیر کسی سہارے کے کروں۔ عارف سر جھکائے لڑکھڑاتی زبان میں گویا ہوا تو سعید بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم اچھے انسان ہو اور میں نہیں چاہتا تم میرے جیسے برے انسان بنو، پر اپنی بہن یا کسی کی بھی بہن کی حفاظت کرنے کے لیے قابل ضرور بنو، سعید نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کانپتے ہاتھ سے خنجر لے کر ان میں ہاتھوں میں پستول پکڑا دی۔ عارف نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی ضرورت ہے تمہیں، سعید نے اس کی الجھی نظروں میں دیکھ کر کہا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں فضا میں فائرز کی آواز گونجی کہ گہری نیند میں سوئی مسکان خوف گھبراہٹ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دماغ کے پوری طرح بیدار ہونے پر وہ کھڑکی کے پاس آئی تو وہیں کھڑی رہ گئی بت بنی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی کیوں پستول سے کھیل رہا ہے، صرف اس کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر، پر وہ اس کی قسم توڑ گیا جو اس نے اسے دی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے ہاتھ خون سے رنگ جائیں۔ مسکان نے غصے سے کھڑکی کے پٹ زور سے بند کیے تھے۔ بلائنڈ بیوٹی وہ بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے سسک رہی تھی کہ زمان نے پاس آ کر پکارا۔ پتہ نہیں کتنے دن وہ یہاں قید تھی اور اس کے ماں باپ کا سوچتی۔ وہ سسک اٹھی۔ سب اس کی وجہ سے ہوا، اگر وہ ضد نہ کرتی تو آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، اپنے بازو پر انگلیاں محسوس کرتے وہ دھاڑی۔ میری جان، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شادی سے پہلے ہاتھ نہ لگاؤں، پر کمبخت یہ دل نہیں مان رہا۔ اس کے بالوں سے چہرہ پکڑ کر اونچا کرتے وہ ہوس بھری نظروں سے دیکھتے مکروہ قہقہ لگاتے غلیظ لہجے میں بولا کہ حور العین کی روح کانپ کر رہ گئی۔ تمہیں نہیں پتا تم کتنی خوبصورت ہو، ایک نظر دیکھنے سے میری راتوں کی نیندیں چرا لیں تم نے، تمہارا چہرہ تمہارا سراپا قیامت ہے۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے وہ اس پر جھکتے، اس کی چیخوں دھاڑوں کو نظر انداز کرتے اپنی ہانک رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، اللہ کے واسطے جانے دو پاپا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے مکے اس حیوان پر مارتے التجائے منتیں چیخیں مار رہی تھی جس پر زمان کو اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے شیطان کا ایک روپ تو نہیں تھا اور حور العین اس اذیت ناک لمحات سے اپنے جسم و روح کو نوچتے اپنے پور پور پر ظالم کی وحشت درندگی سے ہوش و حواس گنوا بیٹھی۔ زمان جھکا اس پر اپنی درندگی کا منہ بولتا ثبوت دے رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ کون ہے حرام خور بدمزہ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نظر حور العین کے دلکش وجود پر ڈال کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور سلیم کا نام دیکھ کر غصے سے موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہے؟ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ وہ دھاڑا اور اس کی نظریں حور العین کے ہوش و حواس سے بیگانہ چہرے پر تھیں، اس کے نقوش سے الجھی ہوئی تھیں۔ زمان، پولیس نے ہمارے ٹرک پر چھاپا مارا ہے اور ساری لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ خبر تھی کہ دھماکہ، زمان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔
کیا کہہ رہے ہو سلیم؟ کیسے ہمارے آدمی؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھا اور یہاں وہاں چکر لگاتے بلیک کنگ کے خوف سے بولا۔ کچھ بھاگ گئے اور جو دو پولیس کے ہاتھ لگے انہوں نے بروقت جان دے کر بچایا ہے خود کو۔ یہاں تو زمان کو سانس بحال ہوا، پر بلیک کنگ کے ری ایکشن کا سوچتے اس کا سانس واپس اٹک گیا۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی اور ہورولین کو دیکھا جس کے کپڑے درندگی سے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ بیوٹی، جلد ہی ہمارا ملن ہوگا، شاید تم لکی تھی اور اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے ہم شادی کے بعد ایک ہوں، تبھی آج بچ گئی۔ وہ اس کی تھوڑی کو پکڑ کر بولا جسے وہ سن رہی ہو، اور پھر روم لاک کرتا وہاں سے نکلا۔ اس کا رخ کنگ کے محل کی طرف تھا۔ اب یہاں تو زندہ واپس آئے یا کوئی بڑا نقصان اٹھائے۔ وہ رومال سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتا محل کی پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے نیچے اترا۔ اسے بلیک کنگ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، خوف بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں ایک مقام رکھتے تھے اور اس منزل تک پہنچنے میں دونوں کی محنت شامل تھی۔ اسے تو صرف اس کے بیسٹ سے ڈر لگتا تھا، جاوید جو اب بلیک کنگ کے نام سے انڈر گراؤنڈ میں مشہور تھا، اور زمان جو قہر نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ دونوں بھول گئے تھے سب سے بڑا واحد القہار تو اوپر بیٹھا ہے، جس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جب پڑتی ہے تو بڑے بڑوں کی روح بلبلا اٹھتی ہے، کانپ اٹھتی ہے۔ وہ دونوں دہشت گرد تھے، معصوموں کے دشمن، شیطان کے بھائی، پیسوں کے لیے انسانوں کا خون چوسنے والے۔ ان کا بڑا گروہ تھا جو خوف و دہشت پھیلا کر جگہ جگہ بلاسٹ کرتے اور معصوموں کے خون کو ندیدوں کی طرح بہاتے مسلمانوں کے دشمنوں کی اصلاح اور دولت کی ہوس میں۔ پر اس گروہ کی زندگی اتنی لمبی نہیں تھی۔ ایک دن ان پر پاکستان کے جان بازوں مجاہدوں کا حملہ ہوا اور سب پکڑ لیے گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد دونوں نے مل کر اپنی تنظیم بنائی اور اپنے ہی مسلمان معصوم بچوں کو مختلف شہروں سے پکڑ کر پھر جو ان پر ظلم ستم کیا جاتا، اس سے موت تک کام جاتی، ہر طرح سے تشدد، روحانی سے لے کر جسمانی تک کے سانسوں تک تعلق توڑ دیتا، کوئی تو کوئی انسانیت بھول جاتا، اور پھر ایسے ہی چلتے انہوں نے بچوں کو کڈنیپ کر کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے دشمنوں سے بیچنے لگے۔ انہیں جیسے جیسے ترقی ملتی گئی، جاوید نے اپنا نام بدل کر بلیک کنگ رکھ لیا، اور اس کا دبدبہ اتنا تھا کہ زمان اس کے سامنے دب گیا۔ بچوں سے آگے بڑھتے وہ لڑکیوں اور عورتوں تک آ گئے۔ زمان مختلف شہروں سے لاتا تھا اور بلیک کنگ سودا کرتا تھا دوسرے ممالک کے امیر کبیر رئیسوں سے، اور جیسے جیسے ان کا کام اور آدمی بڑھتے گئے، بلیک کنگ کو اپنے پکڑنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس نے سوچ دیا تھا کہ اسے کوئی ایسا انسان چاہیے جو انسان نہ ہو، حیوان ہو، نام اس کا ہو، خوف دہشت اس کی ہو، کام بلیک کنگ کا ہو، اس کے اشارے پر چلے، جس میں کوئی جذبات نہ ہو، صرف سوچے تو یہ کہ کنگ کی رکاوٹ کو ختم کرنا، اور اس کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی کہ بیٹھے بٹھائے اسے مل گیا، جس کا باپ خود اسے بھیج کر گیا تھا ان کے پاس، اور جب اس کا نام سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہی ہے اس کا بیسٹ۔ کچھ ماہ تو زمان کی نگرانی میں اسے عام ٹریننگ دی گئی جو وہاں آئے ہر بچے کو دی جاتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ سیدھا انسان کا خون کرنے سے ان کا دل پھٹ سکتا ہے، تبھی جانوروں کو مرواتے تھے کہ انہیں مضبوط دل ہو جائیں، پر اس کے بیسٹ نے جانور کو چھوڑ کر دو دو ساتھ خون کر دیے، اور اس کے خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے تو اس کے دماغ میں الیکٹرک شاک دیا گیا، اور اس کے جسم کو کاٹ کر اس میں مرچیں شیشے کا چورا ڈال دیا جاتا کہ اس کی کربناک چیخوں سے پورا تہخانہ گونج اٹھتا۔ کئی گھنٹے برف پر لٹا کر اس کے جسم پر تشدد کیا جاتا، اور بڑے بڑے باکسرز جنہیں دوسرے ممالک سے بلوایا جاتا خاص کر کے اس کے لیے ان سے پٹوایا جاتا، تاکہ وہ اسے موت کے نزدیک چھوڑ کر چلے جاتے، اور پھر اس کے زخم بھرنے پر واپس آتے۔ اسے سخت اپنی نگرانی میں ورزش کروائی جاتی کہ اس کا جسم پھول گیا کسی حیوان کی طرح۔ اتنا تشدد دماغ پر کیا جاتا کہ کتنے کتنے دن اسے کچھ دکھائی نہ دیتا، اور اس میں بھی اسے لڑوایا جاتا، اور پھر مشہور دنیا کے جانے مانے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا گیا، اور اس کے بعد پوری طرح اس عالم کو مار کر حیوان کے وجود میں لائے جسے زمان اس اپنی نگرانی سے گئے۔ 16 سال کے لڑکے کی جگہ اس 27 سال کے حیوان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے خود کام کر رہ گیا، جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کے سائے تلے دبتا نظر آتا۔ اس کا لمبا چوڑا سینہ، مضبوط بازو اور اس کی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر زمان کو لگا اگر یہ ایک کو اپنے ہاتھ کا تھپڑ ہی رسید کرے تو کئی دن ہوش میں نہ آئے۔ کئی دن جب وہ باہر دنیا میں زمان کے ساتھ نکلا تو پاگل پاگل سا تھا، عجیب عجیب نظروں سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ زمان کو خود اس سے خوف ہوتا۔ اس نے اس کا ذکر بلیک کنگ سے کیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا، وہ خود اسے گھمائے جس طرح قید کیے رکھا تھا۔ بلیک کنگ نے اس پرابلم کو ڈاکٹروں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگے گا، فکر کی کوئی بات نہیں، وہ تمہارے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تب جا کر وہ مطمئن ہوئے اور اسے لوگوں میں موو کروانے لگے، اور ایک بار پھر وہ واپس انسانوں میں آ تو گیا، پر عالم نہیں بلکہ حیوان بن کر، انسان کے بیس میں چھپا ایک پالتو جانور جسے اشارہ ملتے ہی کسی پر بھی ٹوٹ پڑتا تھا اور اس پر ایک ہی چھاپ چھوڑتا تھا۔ دی بیسٹ۔ کنگ دوسرے ممالک سے آئے گیسٹ سے انگلش میں انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ اسے کچھ عرصے میں انہیں واپس ان کے مطالبے کے مطابق لڑکیاں پہنچائی جائیں گی۔
ابھی انہیں بہت نقصان ہوا ہے۔ اور وہ بھی کنگ کے چہرے پر پھیلے غصے کو دیکھتے سر ہلا کر سمجھ گئے اور اس کے دیے گئے وقت پر آنے کا کہا۔ زمان چلتا ہوا سائڈ کھڑا ہوا اور اس کی نظریں بے ساختہ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھے سعید پر گئی، جو اپنے آپ میں گم اپنی چوڑی کلائی پر بنے بیکے کے نشان کیوں گھور رہا تھا۔ اس کا خنجر پاس ہی رکھا تھا اور اسے دیکھ کر زمان نے تھوک نکلی۔ بھلا وہ کیوں موجود تھا آج اتنی پرائیویٹ میٹنگ میں؟ سعید کو دیکھ کر اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اسی سعید کو جسے خنجر پکڑوانا بھی اسی نے سکھایا تھا۔ گیس سے فارغ ہو کر ان کے جانے کے بعد کنگ نے اپنا رخ زمان کی جانب کیا اور غصے سے دیکھتے گہرے سگار کے کش دینے لگا۔ جانتے ہو سامنے بیٹھے وجود کو قہر زمان؟ سعید کی طرف اشارہ کرتے اس نے درشتگی سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، جسے خنجر پکڑانا بھی میں نے سکھایا ہے۔ زمان سمجھ گیا کہ وہ اسے بیسٹ سے ڈرا رہا ہے، اسی لیے اعتماد سے بولا۔ پر اب یہی خنجر انہی ہاتھوں سے تمہاری گردن پر آ سکتا ہے۔ وہ دھاڑا۔ اتنا بڑا نقصان جو ہوا تھا، کہاں تھے تم؟ تمہارے پاس رات کو موقع تھا ٹرک نکالنے کا، پھر کہاں غائب ہو گئے تھے بتاؤ مجھے؟ غرا کر وہ زمان کے سامنے آیا۔ سعید خاموشی سے دیکھنے لگا دونوں کو۔ کچھ کام تھا مجھے جو اس ٹرک سے ضروری تھا، زمان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ پر وہ اسے بلائنڈ بیوٹی کا بتانے والا نہیں تھا، جانتا تھا اگر دیکھ لیا تو یہ گینڈے جیسا کالا انسان ایک دن میں ہی اس کی بیوٹی کو مار دے گا اپنی درندگی سے۔ جانتا ہوں اس لڑکی کے لیے تم نے اتنا بڑا نقصان کروایا ہے، کہاں ہے وہ مجھے بتاؤ؟ کنگ نے اس کے گلے سے پکڑ کر دھاڑا۔ زمان کی آنکھوں میں بھی غصہ اتر آیا اتنے ملازمین کے بیچ اپنی بے عزتی پر۔ جاوید بھولو مت، برابر کے حصے دار ہیں اس کاروبار میں، جتنا تمہارا نقصان ہوا ہے اتنا ہی میرا بھی ہوا ہے۔ زمان نے جھٹکے سے اپنا کالر چھڑوا کر کہا۔ پر تم اب اپنا حصہ ہار چکے ہو زمان، اب تم برابر کے نہیں نچلے درجے کے ہو۔ کنگ نے بڑی چالاکی سے اسے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینکا کہ زمان صرف دیکھتا رہ گیا، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی اس نے بلائنڈ بیوٹی کو لے کر یہاں سے چلے ہی جانا تھا، بہت دور کہ جہاں صرف وہ اور اس کی بیوٹی کے ساتھ اس کی راتیں۔ پیسے تو اس کے پاس اتنے آ گئے تھے کہ اس کے ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تب بھی نہ کم پڑے، اور بلائنڈ بیوٹی کے ساتھ اس کی ایک زندگی تو آرام سے گزرنے والی تھی، دن رات اس کی سنگت میں مدہوش۔ ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہہ کر جانے لگا، اور بلیک کنگ اس کے اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے پر شوق میں تھا۔ بھلا برسوں کی محنت چٹکیوں میں ہار کر جا رہا تھا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا؟ ایسا کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا اس کے؟ ٹھہرو، جاتے ہوئے زمان کے قدم ٹھٹکے اور وہ خوف سے مڑا۔ کہیں وہ تو نہیں ہونے والا جس کے ڈر سے پہلے ہی خوفزدہ تھا کہ اس کی بیوٹی؟ وہ لڑکی چاہیے آج رات کے لیے، کنگ کہتا ہوا اپنے شاندار سرخ ڈائمنڈ کے جڑے صوفے پر بیٹھا اور سگار کے کش لیتا بغور سفید پڑتے زمان کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایسا بھی کیا تھا اس لڑکی میں کہ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی؟ اب تو اسے ہر حال میں چاہیے تھی وہ لڑکی۔ کون لڑکی؟ زمان خود کو سنبھالتے ہوئے انجان بنا۔ سعید اب بیزاریت سے دیکھتے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے زمان نے سکون کا سانس خارج کیا۔ وہی جس کے لیے تم نے میرا اتنا نقصان کیا ہے، وہی جس کی وجہ سے برسوں کی اپنی پوزیشن چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بغیر اف کیے کنگ نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جاوید، وہ تمہیں نہیں دوں گا، اور رہی بات نقصان کی تو میں بھر چکا ہوں، اپنی ساری پوزیشن چھوڑ کر تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں۔ اب کس بھرپائی کے لیے وہ لڑکی چاہیے؟ زمان دھاڑ کر اس کے سامنے آیا۔ میرے وہ دو آدمی زمان جنہیں انسان سے بے رحم بناتے سال بیت گئے، اور تم نے 2 منٹ میں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اس کی بھرپائی چاہیے، لڑکیوں والا نقصان تو تمہارا حصہ لے کر پورا ہو گیا ہے، اب مجھے 2 میرے آدمی چاہیے جو مر گئے ہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے۔ زمان زلزلوں کی زد میں آ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جاوید، وہ میری محبت ہے، میری بیوی بننے والی ہے، تمہاری ایک رات کی بے دردی سے ہمیشہ کی نیند سلا سکتی ہے، میں وہ تمہیں نہیں دوں گا۔ ہاں البتہ اس کے بدلے پیسے لے لو مجھ سے، مانگو کتنے چاہئیں؟
دو آدمیوں کے، وہ بپھر کر بولا تو کنگ نے زوردار کہکا لگایا اس کی حالت پر۔ پیسے نہیں، وہ دو آدمی چاہیے یا لڑکی، اس نے کہتے شراب کا گلاس منہ کو لگایا۔ اور فکر نہ کر، نہیں مرے گی، تیرے حصے کی محبت لٹاؤں گا کہ وہ بار بار میرے پاس آنے کی خواہش کرے گی، غلیظ لہجے میں کہتے وہ ہنسنے لگا۔ جاوید، وہ میری محبت ہے۔ زمان اس کا مکروس چہرہ دیکھ کر منت پر اتر آیا۔ اور میری ضد ہے۔ تم جانتے ہو کتنا وقت لگے گا؟ لگتا ہے انہیں بے رحم بنانے میں۔ کیا تب تک میں اسے تمہارے پاس چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، اتنے سالوں کا سوچتے زمان نے جھرجھری لی۔ ایک راستہ ہے، گھونٹ بھر کر اس کی حالت پر رحم کھاتے کنگ بولا۔ کیا؟ زمان بے چینی سے پوچھنے لگا۔ تب تک وہ تہہ خانے میں رہے گی جب تک تم مجھے وہ دو آدمی نہیں لوٹا دیتے، اور اس کے بعد تم اسے لے کر جا سکتے ہو۔ وہ بولا تو زمان کے سر پر ساتوں آسمان گرے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کنگ، تم جانتے ہو وہاں کیا حال ہوتا ہے نئی لڑکیوں کے ساتھ۔ وہ دھاڑا تو کنگ ہنسنے لگا۔ ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، وہاں تمہاری ضرورت تو محفوظ رہے گی۔ میں تمہارا دوست، تمہاری محبت کو دیکھتے تم پر یہ احسان کرتا ہوں۔ وہ گردن اکڑا کر بولا۔ اس کا مقصد صرف زمان کو اپنے پارٹنر کی حیثیت سے ہٹا کر ملازم کی حیثیت پر لانا چاہتا تھا، پر یہاں تو الٹا اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، اتنا بڑا نقصان کر کے۔ تم ایسا نہیں کرو گے، وہ گررایا۔ ٹھیک ہے، پھر اسے میرے حوالے کر دو، یا تہہ خانے میں، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ اسے سناٹوں کی زد میں چھوڑ کر اب وہ منتظر نظروں سے اس کے ویران چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا انتظار اسے پانے کے لیے جس کے بنا 2 دن بھی بڑی مشکل سے کاٹے تھے، رات آنکھوں میں کاٹ کر اس کے سپنے دیکھے تھے زندگی گزارنے کے لیے، پر اب کیا ہو رہا تھا؟ ٹھیک ہے، اسے تہہ خانے بھیج دو، پر یاد رکھنا اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہارتے ہوئے وہ بولا، پر آخر میں دھمکی دینا نہیں بھولا۔ کریم اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے وہ کچھ فاصلے پر مؤدب کھڑے کریم کو بلانے لگا۔ حکم آقا۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ جاؤ، زمان کے گھر سے اس لڑکی کو لے کر تہہ خانے میں چھوڑ آؤ، وہ بولا تو کریم سر کو خم دیتے چلا گیا۔ زمان صرف اس کی پشت کو دیکھتے رہ گیا، اور پھر غصے سے ایک نظر گھونٹ پر گھونٹ پیتے کنگ کو گھورتا چلا گیا۔ اب اسے جلدی سے کچھ بچے جمع کرنے تھے، اور ان میں سے 2 کو چن کر مرے ہوئے 2 کی جگہ کے لیے تیار کرنا تھا، اور وہ جانتا تھا بہت عرصہ لگے گا، پر وہ ہارنے والا نہیں تھا۔ وہ سسک کر اٹھی تو اس کا پور پور دکھ رہا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی بیتی قیامت یاد کرتے وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر دھاڑے مارنے لگی۔ مما، آپ کی پری لٹ گئی مما، نوچ دیا اس کے جسم کو اس درندے نے۔ پاپا مجھے لے جائیں، میں مر جاؤں گی پاپا، وہ سسک کر چہرہ اوپر کرتے اپنے ماں باپ سے روتی مخاطب تھی۔ اس کی ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ رہی تھیں جس پر کچھ دیر پہلے اس درندے کی گرفت تھی۔ اس کی روح گھائل ہو گئی تھی اور آنکھوں سے ٹوٹ کر گرم سیال بہہ کر نکل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی عزت محفوظ ہے، اس کے رب نے اسے بچا لیا ہے۔ اس کی ماں باپ کی گئی دعاؤں نے اسے بچا لیا ہے، پر وہ معصوم کیا جانتی، جس نے دنیا ہی نہیں دیکھی تھی، صرف کچھ لوگوں کے علاوہ جن میں اس کے ماں باپ، بہن، بی داد اور برہان، اس کا اپنا دوست، پیارا دوست جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، جس سے چوٹ اسے نہیں اسے خود کو آئی ہو۔ برہان، کہاں ہو؟ مجھے بچا لو، اپنی دوست کو بچا لو۔ داد، نور، اپنی بہن کو بچاؤ، یہ مار دیں گے مجھے، جینا ہے تم لوگوں کے ساتھ، یہ بہت برے لوگ ہیں، مجھے ان کے پاس نہیں رہنا۔ نور، مجھے بچا لو۔ گھٹنوں میں سکڑی سمٹی منہ چھپا کر وہ سسک رہی تھی کہ اچانک دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا، اور اس کی چیخ ہی نکل گئی واپس اس درندے کی واپسی پر۔ نہیں، مجھے مت مارو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ مما پاپا، وہ چیختی پیچھے کو کھسکی، اور کریم جو 2 آدمیوں کے ساتھ اسے تہہ خانے کے لیے اٹھانے آیا تھا، زمان کے گھر سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر کئی لمحے تینوں مبہوت رہ گئے۔ میدے جیسی سفید رنگت اس پر، بڑی بڑی سی بھیگی آنکھوں پر کالی گھنی لمبی پلکیں، چھوٹی سی ناک، سرخ کپکپاتے ہوئے سرخ پنکھڑیوں جیسے لب، اور بکھرے کالے بال جو اس کے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے اسے اپنے آبشار میں چھپا گئے تھے پردہ بن کر۔
کریم کی ہمت نہیں ہوئی اس تک پہنچنے کی، پر اسے اپنے آقا کا حکم ماننا تھا۔ وہ ہوش میں آتے آگے بڑھا۔ اس بے رحم کو بھی اس وقت اس چھوٹی سی پری پر رحم آ گیا۔ دل کیا کہیں چھپا دے اسے۔ یہ تو پریوں کی شہزادی ہونی چاہیے تھی جو یہاں بھٹک کر حیوان میں آ گئی تھی۔ تو کیا اس شہزادی کو بنا کر اللہ نے اس کا شہزادہ نہیں بنایا؟ اس نے تو سنا تھا اللہ نے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہے، تو کیوں یہ یہاں تھی؟ اس چھوٹی سی معصوم شہزادی کا راجکمار کہاں تھا؟ سوچوں کو بری طرح جھٹک کر وہ آگے بڑھا، پر اس کی نظروں کی ہیر پھر پر اسے زوردار جھٹکا لگا اس کی نابینا آنکھوں کو دیکھ کر۔ اس نے غور کیا اور ذرا سا ہاتھ آگے بڑھایا، پر وہ یہاں وہاں کانپتی روتی دیکھ رہی تھی۔ مما حورالعین مسلسل خاموشی پر خوف سے سسک اٹھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں پر غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا نوچ کر پھینک دے، کس کام کی ہیں جب اس قیامت میں بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کریم نے اپنے پھٹے دل کے ساتھ ہمت کر کے اس بد نصیب شہزادی کے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ حورالعین اچانک بازوؤں پر انگلیاں محسوس کرتی چیخ کر دوسری طرف منہ کے بل بیڈ پر گری۔ مجھے جانے دو، مجھے پاپا کے ساتھ کھانا کھانا ہے، مما میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اللہ کے واسطے جانے دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے یہاں۔ وہ اپنے ہاتھ بازو دکھاتی پیچھے کی طرف ہوتی روتی منتیں کر رہی تھی۔ دوسرے آدمیوں نے بیزاری سے دیکھا۔ کریم اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ لے آؤ اسے۔ باہر نکلتے اس نے پیچھے حکم دیا اور ان دونوں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگے، بغیر اس کی چیخ و پکار کی پرواہ کیے اسے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ ہم پاپا کے پاس جا رہے ہیں۔ گاڑی میں آ کر اس نے امید سے پوچھا کہ دونوں نے مڑ کر اسے گھورا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ کریم بول پڑا۔ ہاں، اس کی ہاں پر دونوں ہنس پڑے لڑکی کے چہرے پر خوشی بھرے رنگ دیکھ کر۔ میں ان سے معافی مانگوں گی، مجھے نہیں جانا باہر، وہ بڑبڑائی اور گاڑی زن سے قید خانے کی طرف بڑھی۔